दोपहर की धूप आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बुलंद दरो दीवार को छूकर पीछे हट रही थी। सहन की ईंटें गर्म थीं, मगर अंदर की फिजा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त थम गया हो। सब कुछ खामोश, सिवाय बर्ची खाने से आती बर्तनों की हल्की हल्की आवाज के। नौरीन धीरे कदमों से हवेली में दाखिल हुई। सफेद सलीके से इस्त्री किया हुआ लिबास, हल्की सी खुशबू, बाल पीछे मजबूती से बंधे हुए। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन अंदाज में अजीब सा एतमाद था, जैसे हर नजर को काटने का हुनर आता हो। उसके पैर नीचे फर्श पर पड़ते नहीं, जैसे कोई सरसराती हवा गुजर गई हो। आर्यस शाह लाउंज के कोने में बैठा था, एक हाथ में कॉफी का कप, दूसरा हाथ सोफे की पुश्त पर। उसका वजूद पुरकशिश था, जाज़िबे नजर, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो बेखौफ कर देता, जिससे वो किसी को बख्शने का आदी ना हो। उसके सामने फरीहा बेगम खड़ी थी, नौरीन को लेकर नरम लहजे में कुछ कह रही थी, लेकिन आरेज की नजरें सीधी नौरीन के चेहरे पर जमी थी। ये कौन है? उसने अचानक पूछा, लहजा जहर आलूद। नौरीन रुकी, नजरें अब भी झुकी हुई थीं, लेकिन एक लम्हे को चेहरे पर संजीदगी और सुकून का साया गहरा हो गया। तुम्हारी बहन की नई ट्यूटर, फरीहा बेगम ने नरमी से कहा, जैसे किसी नुकीली बात को रुई में लपेटने की कोशिश की हो। नाम है नौरीन, हमारे सुलेमान की बेटी। आरेज हैरान हुआ और फिर गहरा मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ, जैसे किसी ने उसे टटोल दिया हो। सुलेमान? वही जो बरसों से ड्राइवर है। नौरीन का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो जानती थी ये जुमला उसकी औकात की याद दहानी है, वही औकात जिसे वो खुद पीछे छोड़ कर आई थी। तो अब नौकरानी की बेटी ड्राइंग रूम में बैठकर हमारी बच्ची को पढ़ाएगी? आरेज का लहजा अब तंज में लिपटा हुआ खंजर था। नौरीन ने अब भी सर नहीं उठाया, लेकिन उसकी पलकें थोड़ी देर के लिए थिरकी और उनमें से नमी सी आ गई, जैसे कोई लफ्ज जुबान से ना निकले लेकिन अंदर तूफान बरपा हो। फरीहा बेगम कुछ कहना चाह रही थी, मगर आरेज की आंखों में जमी नफरत ने हर लफ्ज रोक दिया। बेटा, तुम्हें उसकी माँ याद है ना? कितनी वफादार, कितनी साफ को। और ये लड़की, तुम खुद देखो, कहीं से भी नौकरानी की बेटी नहीं लगती। आरिस ने एक तंजिया हंसी छोड़ी, वो हंसी जो इज्जत को रोंद कर निकलती है। जाहिर है तुम तो हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेती हो। नौरीन अब आहिस्ता से सोफे के करीब आकर खड़ी हो गई थी, फासले पर, मगर उसके वकार में कोई कमी ना आई। आरेज की नजरें उस पर जमी हुई थीं, उसकी आंखों का सुकून, चेहरे की चमक और नरम बालों की गिरह, सब कुछ उसे इस्तराब में डाल रहा था। तुमने कुछ कहा नहीं? आरेज ने उसे घूरते हुए पूछा, जैसे उसे मजबूर करना चाह रहा हो कि वो जुबान खोले, उसकी बदतमीजी का जवाब दे। नौरीन ने सर उठाया, आहिस्ता से, आंखें सीधी आरेज की आंखों से जा टकराईं, गहरी पुरसुकून और अजीब हद तक खामोश आंखें, जैसे समुंदर के अंदर का तूफान हो, लेकिन सतह पर सिर्फ सुकून। आरेज को लगा जैसे उसकी सांस अटक गई हो, जैसे उन आंखों में कोई आईना था जिसमें वो खुद को पहचानने से इनकारी हो। मुझे सिर्फ पढ़ाना है साहिब, बहस नहीं करनी। आरेज की भवें चढ़ गई थीं और एक लम्हे को वो चुप हो गया। नौरीन की ये नरमी, ये वकार उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो हमेशा जुबान दराज औरतों का सामना करता रहा था, जिन्हें वो एक नज़र से तोड़ देता था, मगर नौरीन, ये लड़की तो खामोशी से ही उसे शिकस्त दे रही थी। वो वहां से उठा, कॉफी का कप मेज पर रखा और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। जाते जाते एक नजर नौरीन पर डाली, लंबी, गहरी और जख्मी, जैसे वो चाहता हो कि उसकी हकारत नौरीन के वजूद पर दाग छोड़ दे। मगर नौरीन ने दोबारा नजरें झुका ली, जैसे उस जहर को निगलने की आदत हो। जब वो चला गया, फरीहा बेगम ने एक सांस ली, जैसे फिजा का बोझ कुछ हल्का हुआ हो। बेटा, परेशान ना होना, आरेज थोड़ा तेज है, बस दिल का बुरा नहीं। नौरीन ने सिर्फ इतना कहा, मेरे काम में उसका रवैया आड़े नहीं आएगा बेगम साहिबा। रात देर तक आरेज के कमरे में रोशनी जलती रही। वो अपनी किताबें बंद किए खिड़की से लॉन की तरफ देखता रहा, जहाँ चंद लम्हे पहले नौरीन अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी। वो नज़ारा, नौरीन का झुककर बात समझना, बच्ची का हंसकर जवाब देना और उसके बालों का एक हल्का सा झटका, वो सब कुछ आरेज की आंखों में कैद हो चुका था। वो नहीं जानता था कि ये उलझन क्या है, गुस्सा, कशिश या सिर्फ अना का टकराव। मगर एक बात यकीनी थी, नौरीन की खामोशी उसके गरूर को जहर पिला रही थी। रात के आखिरी पहर जब आरेज ने सिगरेट का आखिरी कश लिया तो उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, यह लड़की मेरे हवासों पर क्यों सवार हो रही है? स्ट्रेंज। मगर मैं उससे दूर रहूंगा।
وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی لڑکی اس خاموشی کے ساتھ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چیخ بننے والی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ حویلی کے صحن پر پھیل رہی تھی۔ پرندوں کی آواز، ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور پرانے درخت کے پتوں کی جنبش ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، مگر اس سکون کے بیچ وہ شخص تھا جسے یہ خاموشی کاٹنے کی طرح چبھتی تھی۔ آریز شاہ۔ آج اسے ایک بار پھر وہی لڑکی نظر آئی جو دن بہ دن اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ نورین سفید لباس میں وہ بچی کو پڑھا رہی تھی، نہ آواز اونچی، نہ انداز میں کوئی جھکاؤ، بس ناپ تول کر بولنے والی وہ زبان اور ایسی نظریں جو بولے بغیر کہہ جاتی تھیں۔ اریز لون کی بالکنی سے اسے دیکھتا رہا، سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اس کی اپنی سوچوں کے گرد گھومتی رہی۔ حویلی کے صحن میں شام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ باغیچے میں اریز بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرا بازو صوفے کی پشت پر پھیلا ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی دنیا پر اختیار رکھتا ہو۔ نورین بچی کو سبق دے کر گزرنے لگی تو اریز نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ وہ پہلی بار بغیر حقارت کے اسے دیکھا، بلکہ بہت غور سے دیکھا۔ نورین، اس کی آواز نرم تھی مگر وہ نرمی مصنوعی تھی، کسی سازش جیسی۔ نورین رکی، آہستہ سے پلٹی، چہرہ سپاٹ۔ جی صاحب۔ آریز نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ کافی دیر ہو گئی، آج لگتا ہے بچی سے زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، یا کسی خاص کا دھیان بٹا رہا تھا۔ نورین نے اس کے لہجے میں چھپی سرگوشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک نیا رخ ہے، وہی مرد جو اسے نیچا دکھانے کے موقع نہیں چھوڑتا تھا، اب اسے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکائیں، سر ہلایا۔ پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اجازت دیجیے۔ پلٹ کر وہ جانے لگی، لیکن آریز کی آواز نے قدم روک لیے۔ عجیب ہو تم نورین، تمہاری جیسی لڑکیوں کے خواب صرف فلموں میں ہوتے ہیں، پر تم جیسے اپنی فلم کی ہیروئن بنی ہوئی ہو۔ اس بار نورین نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھیں سیدھی، اس کی آنکھوں میں صد خاموش مگر کاٹ دار۔ ہیروئن ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ وقت کرے گا، اب زیادہ ہلکان نہ ہو۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اریز جو ہر بار الفاظ سے وار کرتا تھا، اس بار خاموش رہ گیا۔ نورین کے پلٹنے کے بعد وہ چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر مٹھیاں سخت ہو گئیں۔ یہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے، اس کے ناپ پر جیسے کسی نے کیل ڈھونک دی ہو۔ اب یہ مجھے سبق سکھائے گی۔ آنکھ میں وہی پرانا غرور لوٹ آیا، مگر اب اس میں ضد کے ساتھ کشش بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ کیوں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ آخر اس کی خاموشی اسے اتنا بے چین کیوں کرتی تھی؟ وہ اپنے اندر ایک کھلا زخم محسوس کرتا، جیسے ہر بار نورین کا سکون سے زخم پر نمک چھڑک دیتا ہو۔ مجھے اریز شاہ کو آج تک کسی لڑکی نے اگنور نہیں کیا، تو یہ معمولی ڈرائیور کی بیٹی کیا چیز ہے؟ اسے تو میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ شام کو حویلی میں ایک دعوت رکھی گئی تھی۔ آریز کے کچھ دوست اور چند قریبی رشتے دار جمع ہونے والے تھے۔ سب لوگ مہمانوں کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ نورین ہمیشہ کی طرح بچی کو پڑھانے آئی اور سبق ختم ہونے کے بعد کچن کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک آریز نے اس کا راستہ روک لیا۔ پورا ہال روشنیوں سے چمک رہا تھا اور مہمانوں کی نظریں ہر حرکت پر مرکوز تھیں۔ ارے ملیے ان سے، یہ نئی ملازمہ ہے، بڑی صاف ستھری اور ہوشیار سی، آریز نے اونچی آواز میں کہا، جیسے کسی تھیٹر میں اداکاری کر رہا ہو۔ نورین رک گئی، ہال کی ساری نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ آریز نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شوق جھلک رہا تھا، کسی کو نیچا دکھانے کا شوق۔ تمہیں تمہاری اوقات یاد ہے نا؟ یہاں حویلی کی ہوا تم پر بھی چڑھ گئی ہے۔ اس کا لہجہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ نورین نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھائیں۔ وہ آنکھیں نہ کمزور، نہ ڈری ہوئی، نہ جھکی ہوئی۔ وہ آنکھیں سیدھی آریز کی آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے بغیر بولے کہہ گئی ہو، میں سن رہی ہوں، سہ رہی ہوں، مگر جھکوں گی نہیں۔ اس ایک نظر نے آریز کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے سے شرمندہ کروا رہا تھا، مگر اس کی سانس اٹک گئی۔ نورین نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہی، صرف ایک گہری سانس لی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زرق، جو یہ منظر ایک کونے سے دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور آریز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم نے غلط کیا بھائی۔ آریز نے چونک کر زرق کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم الجھ چکے ہو، تمہیں خود بھی نہیں پتا تم کس سے لڑ رہے ہو۔ نورین سہی اپنی انا سے۔ عارض نے زرق کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زرق نورین کو سراہتا ہے، اس کے سلیقے انداز اور نرمی سے متاثر ہے۔ یہی بات اسے اور زیادہ بگاڑ دیتی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا اس لڑکی کو سراہے جیسے وہ خود نظر انداز کرنا چاہتا ہے، مگر دل اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد عارض نے اپنے کمرے میں آ کر غصے سے میز پر رکھا گلاس توڑ دیا۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، جیسے اس کے اندر کے جذبات۔ وہ بے بسی سے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ کیوں برداشت نہیں ہوتی یہ لڑکی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ اپنے دل کے اندر گرتے ہوئے گلوں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں کبھی غرور سے کھڑا کیا تھا۔ نورین کی خاموشی، اس کی خودداری، وہ نگاہیں، ہر چیز اسے تنگ کر رہی تھی، مگر کسی نشے کی طرح بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ فریحہ بیگم نے اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں، زرق ساتھ تھا۔ وہ دونوں نورین کی بات کر رہے تھے۔ یہ لڑکی مجھے آسان نہیں لگتی زرق، سادگی میں چھپی ہوئی چلاک معصوم ہوتی ہے۔ زرق نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی سادگی صرف سادگی ہوتی ہے ماما، سب کچھ سازش نہیں ہوتا۔ فریحہ بیگم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر سر ہلا دیا۔ پھر بھی میں اپنی بہو کے طور پر کسی نوکر کی بیٹی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ زرق نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نورین میں کچھ ایسا ہے جو عام نہیں، جو اسے اس کی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ عورتوں کے ہجوم میں نمایاں تھی، بغیر کسی کوشش کے۔ اس کی آنکھوں میں جو خودداری تھی، وہ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ قابل احترام تھی۔ رات کے اندھیرے میں عارض نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نورین کی شبیہ اس کے دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک معمولی لڑکی اس کے دل، اس کے دماغ اور اس کے وجود پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اگر یہ جنگ ہے تو میں جیتوں گا، عارض نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے کہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جنگ دل کی ہے، اور دل کو جیتنے کے لیے تلوار نہیں، برداشت چاہیے، جو اس کے پاس نہیں تھی۔ بارش رات بھر حویلی کی چھتوں پر گرتی رہی، مگر عارض کے دل کی زمین ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سگریٹ کا ایک اور کش لے چکا تھا، مگر الجھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نورین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کا سکون، سب کچھ عارض کے غرور کو روند رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو قابو میں رکھتا تھا، آج خود اپنی ہی بے بسی میں جھک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نورین جیتے، اسے اپنی نظروں میں کمزور لگنے لگا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایک نوکر کی بیٹی بنا کچھ کہے اس کی سوچ میں بس چکی ہے۔ اسی سوچ نے اسے وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جو اگلے کئی برسوں تک اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں محبت نہیں، جذبہ ہوتا ہے، جہاں چاہت نہیں، صرف اختیار ہوتا ہے، اور عارض کیا وہ ہمیشہ اختیار چاہتا تھا، نورین پر بھی۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ نورین ایک دن حسب معمول بچی کو پڑھا کر لاؤنج سے نکل رہی ہوتی ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بچی کو لے کر کمرے تک چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے۔ عارض مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن نورین پر نظریں جمائے۔ نورین کی نظر اس پر پڑتی ہے، مگر فوراً نظریں پھیر لیتی ہے۔ یہ نظر اندازی عارض کے اندر کچھ سلگھا دیتی ہے۔ مہمانوں کے جاتے وہ نورین کو راستے میں روک لیتا ہے۔ عارض سرد لہجے میں، کیا تم نے مجھے نظر انداز کرنے کا کوئی مقابلہ جیت رہی ہو؟ نورین صاف آنکھوں سے، میں کسی مقابلے میں نہیں، عارض صاحب، بس آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ عارض آگے بڑھ کر، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہی خاموشی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ نورین ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے، مگر عارض قریب آتا ہے، آواز میں جھنجھلاہٹ اور جنون۔ تم ہر بار مجھے نظر انداز کر کے مجھے نیچا دکھاتی ہو، اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں نورین۔ نورین کی سانس رک گئی، وہ نظریں چرانے لگی، مگر عارض کا لہجہ اور نرم ہو چکا تھا، جو نورین کے دل کی دھڑکن کو بے قابو کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر آہستگی سے بولا، اگر تم میری زندگی میں آ گئی تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چاہے ضد سے، چاہے نکاح سے۔ نورین چپ چاپ، آپ نکاح کو ضد بنا رہے ہیں؟ عارض مسکرا کر سرد آنکھوں سے بولا، ہاں، کیونکہ محبت مجھے آتی نہیں، مگر تمہیں پانا ضروری ہے۔ اب تم میرے قابو سے باہر جا رہی ہو، اور میں یہ بہار برداشت نہیں کر سکتا۔ نورین کے لب ساکت، دل زخمی اور آنکھیں نم تھیں۔ رات کے 10 بجے تھے، تقریباً حویلی خاموش تھی۔ نوکر جا چکے تھے۔ فریحہ بیگم اپنے کمرے میں، اور باہر بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔
باورچی خانے میں رکھی چائے کی ٹرے پر عریض شاہ کے لیے اسپیشل کافی رکھی گئی تھی۔ نوکرانی غیر حاضر تھی تو فریحہ بیگم نے نورین سے کہا، بیٹا یہ کافی عریض کے کمرے میں دے دو، وہ دیر تک کام کرتا ہے، شاید نیند بھی نہ آئی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر ٹرے اٹھائی، دل میں ہلکی ہلکی بے چینی تھی مگر چہرہ پرسکون۔ وہ جانتی تھی عریض کا کمرہ ایک میدان جیسا ہے، ہر بار وہاں داخل ہونا ایک نئی جنگ ہوتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوئی تو عریض کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ اور دھوئیں کے پار شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ نورین نے نظر جھکائے آہستگی سے بولا، کافی رکھ دوں صاحب؟ عریض پلٹا، نظریں پڑی نورین پر، ہلکی گلابی چادر میں لپٹی تھکی تھکی آنکھیں مگر چال میں وہی سکون۔ رات گئے کافی لے کر آنے والی لڑکیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ آواز میں سرگوشی سی تھی مگر لہجے میں طنز چھپا ہوا جذبہ تھا۔ نورین نے سنی انسنی کی، میز پر ٹرے رکھے اور پلٹنے لگی۔ رکو، وہ ایک لفظ کافی تھا۔ نورین جیسے جم گئی ہو۔ عریض آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولنے لگا، کبھی سوچا ہے تم میرے کمرے میں ہوتی ہو اور تمہارا کوئی تعارف نہیں ہوتا؟ وہ قریب ہوا، بہت قریب۔ سانسوں کی نمی محسوس ہونے لگی۔ کیوں لگتا ہے جیسے تمہاری خاموشی میرے دماغ کی آواز بن چکی ہے؟ نورین نے آنکھیں بند کی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹنے لگی تو عریض نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو نورین، یہ دوری، یہ نظر اندازی، تم جانتی ہو یہ میرے لیے زہر ہے۔ نورین نے نظریں اٹھائیں، مضبوط ساکت چپتی ہوئی۔ تو پھر زہر ہی سمجھیں، کیونکہ میں آپ کے اختیار کی چیز نہیں۔ عریض لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، جیسے کوئی وار اندر تک لگا ہو، پھر آہستہ سے بولا، تم جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ جو بھی چاہتے ہیں، میں وہ نہیں بنوں گی۔ نورین ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھی مگر جاتے جاتے بس اتنا بولی، کبھی کبھی کچھ لمحے صرف لمحے ہوتے ہیں، رشتہ نہیں۔ اس رات کو بھی وہی سمجھنا عریض شاہ۔ دروازہ بند ہوا، عریض کی مٹھی بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ اتر آیا جو محبت نہیں بس قبضہ ہوتا ہے، اور وہ جان گیا تھا نورین اب صرف اس کی ضد نہیں، مکمل جنون بن چکی تھی۔ ایک رات عریض نے نورین کو لاؤنج میں روک لیا، دل کی دھڑکنیں جیسے قابو سے باہر ہو چکی تھیں، آنکھوں میں شدت، آواز میں لرزش اور لہجے میں وہ ٹوٹا ہوا غرور تھا جو اب صرف بے بسی میں بدل چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں سے گاڑتے ہوئے بولا، نورین اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنے کا انکار کیا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ ایک لمحے کو دنیا تھم گئی، نورین کی سانس رک گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہ ضد نہیں تھی، یہ کسی پاگل پن کی آخری حد تھی۔ ایسا مت کہیے، مجھے وقت چاہیے، نورین نے آہستہ کہا، آنکھوں میں خوف سا تیر گیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ خوف جو عریض کی لفظوں سے دل میں اتر چکا تھا اب اسے وہاں ایک لمحہ بھی ٹکنے نہیں دے رہا تھا، لیکن جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھی عریض نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب نہیں نورین، اب تم یہاں سے تب ہی جاؤ گی جب میرے نام کے ساتھ جاؤ گی۔ اس کی آواز میں وہ آخری فیصلہ تھا جو کسی مرد کی انا سے نہیں، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی ضد سے نکلتا ہے۔ یوں اسی رات کے تیسرے پہر جب پورے حویلی میں سناٹا تھا، عریض نے فون گھمایا، پرانے ملازم رشید کو بلایا اور ساتھ ہی نکاح خواہاں کو بھی۔ کوئی گواہ نہ ملتا تو پرانے نوکروں کو ہی کھڑا کر دیتا، سب کو خریدا جا سکتا ہے، یہی سوچتا تھا وہ۔ سب تیار رکھو، اس نے رشید سے کہا، بس ہاں کروانی ہے، محبت نہیں، بس مرضی چلانی ہے میری۔ دوسری طرف نورین تھر تھر کانپ رہی تھی، نہیں صاحب پلیز ایسا نہیں کرو، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، میرے ساتھ چلو ابھی اسی وقت۔ آواز میں حکم تھا، جیسے کوئی مالک کسی غلام سے بات کر رہا ہو۔ نورین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ زیادہ سوال مت کرو، چلنا ہے بس۔ اس نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی کھینچتے ہوئے اسے اسٹڈی روم کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھلا، اندر نکاح خواہ اور دو بوڑھے نوکر کھڑے تھے، ایک کاغذی فائل، قلم اور وہ سب کچھ جو ایک نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے موجود تھا، سوائے محبت کے۔ نورین کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ نکاح ہے تمہارا اور میرے درمیان، عریض نے کہا جیسے کسی معمولی کاغذ پر دستخط کروانے جا رہا ہو۔ کیوں؟ نورین کی آواز کانپ رہی تھی۔ عریض کی آنکھوں میں جنون تھا اور لبوں پر وہ لفظ جو برسوں کی ضد کے بعد نکلتے ہیں، تلخ، تیز اور زخم جیسے۔ وہ آہستہ آہستہ نورین کے قریب آیا، سانسوں کی گرمی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ نکاح میں تم سے اس لیے چاہتا ہوں تاکہ تم مکمل میری ہو جاؤ، میں تمہیں چھو سکوں، تمہیں اپنے قریب لا سکوں اور تم مجھے دھتکارو نہیں۔ اس کی آواز کانوں میں نہیں روح میں اتر رہی تھی۔ تم نے ہر بار میری آنکھوں میں دیکھ کر انکار کیا، میری باتوں کو نظر انداز کیا، میرے جذبے کو چیلنج سمجھا۔ نورین، میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔
اس کا لہجہ تیز ہو چکا تھا، وہ ضبط کے کنارے پر تھا۔ یہ نکاح تمہارے لیے سزا ہوگا، میرے لیے انا کی جیت۔ تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا، میری شرائط پر۔ نورین کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی، لیکن وہ چپ رہی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نکاح محبت نہیں، ایک اختیار تھا، اور اختیار جب زبردستی لیا جائے تو محبت نہیں دیتا، صرف قید کرتا ہے۔ اب سوچ لو، انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا بیٹھ کر۔ نورین خاموش رہی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی پر چیخ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہ رہی تھی۔ نکاح کے الفاظ ادا کیے گئے، نورین کو قبول کرنا بس ایک خاموش ہی ہاں تھی، بغیر جذبے کے، بغیر مرضی کے۔ نکاح مکمل ہوا۔ عریس نے جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور آہستہ سے کان میں بولا، اب تم میری ہو، صرف میری، لیکن یاد رکھو یہ رشتہ تمہارے لیے عزت کا نہیں، میری ملکیت کا اعلان ہے۔ آج رات میرے کمرے میں تم خود چل کر آؤ گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ نورین نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ خالی آنکھیں جو صرف جیتنے کی ہوس سے بھری تھی، جذبات سے عاری، احساس سے خالی۔ اگر ایک نوکرانی کی بیٹی نہ ہوتی تو بھی تم ایسا ہی کرتے؟ نورین کی زبان سے لفظ نکلے تو عریس کو لگا کسی نے اسے کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو۔ وہ کچھ بول نہ سکا، اس کے لب تھر تھرا رہے تھے، مگر آواز غائب تھی۔ پھر پلٹ کر سختی سے بولا، اگر کسی سے کچھ کہا تو انجام خود سوچ لینا۔ نورین نے آہستگی سے سر ہلایا، وہ جانتی تھی آج اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، مگر اپنی انا، اپنی خودداری، وہ اب بھی سلامت تھی۔ اگلے دن عریس نے ایک سرد لہجے میں کہا، جو ہوا وہ ایک رات کی بات تھی، میرے لیے تم کچھ نہیں، بس ایک نام جو اب میرے ساتھ جڑا ہے، مگر دل سے نہیں، بس کاغذ سے۔ نورین خاموشی سے پلٹ گئی، لیکن اب اس کی خاموشی میں شکست نہ تھی، بس فیصلہ تھا۔ کچھ وقت بعد جب حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، فریحہ بیگم نے ماہین کو دعوت پر بلایا۔ سب لوگ خوشی خوشی شادی کی باتیں کر رہے تھے، مگر عریس کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک لہر تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جس سے کوئی سایہ اس کے دل پر چھایا ہو۔ نورین جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر عریس پر تھی اور دل میں درد۔ وہ جانتی تھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ رشتہ نہیں تھا، زخم تھا، اور وہ زخم اب دھڑکن بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک اور زندگی پنپ رہی تھی، جس کا باپ وہی مرد تھا جس نے اسے کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ مگر نورین جانتی تھی اب وہ اکیلی نہیں ہے، اور ماں بننے والی عورت کبھی ہار نہیں مانتی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی باقی تھی۔ دیواروں سے لگے درختوں کے پتے ٹپک رہے تھے اور زمین پر بکھرے پانی میں آسمان کا عکس لرز رہا تھا۔ نورین صحن میں تنہا بیٹھی تھی، ہاتھ میں ڈاکٹر کی رپورٹ تھی جس کے چند الفاظ اس کی دنیا بدل چکے تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، جسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک صرف خود کے لیے جی رہی تھی، اب ایک نئے وجود کی ماں تھی۔ اس نے کاغذ تہہ کیا، گود میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، تلخ، مضبوط اور فیصلہ کن۔ اس رات نورین نے اپنی ماں سے کچھ نہ کہا، بس گلے لگ کر لپٹ گئی۔ نیند نہیں آئی۔ وہ مسلسل سوچتی رہی کہ اب کیا کرے، کیا عریس کو بتائے، کیا وہ سمجھ پائے گا، اور دل نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ جو مرد نکاح کو زنجیر سمجھتا ہے، وہ باپ بننے کے معنی کب سمجھے گا؟ اگلے دن نورین نے فیصلہ کر لیا، یہ بچہ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہوگا۔ وہ خود کما کر پالے گی، خود سکھائے گی، جو خود سنوارے گی، کسی پر بوجھ بنے بغیر اپنی راہ چنے گی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی، اور ماں کبھی بھی معمولی نہیں ہوتی۔ ادھر حویلی میں نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ ماہین عریس کی منگیتر اب اکثر آنے لگی تھی۔ وہ حسین تھی، بولڈ تھی، اور ہر لفظ میں برتری کا زہر چھپا ہوتا۔ اس کی نظر نورین پر بار بار ٹھہرتی، جیسے کسی کم تر وجود کو دیکھ رہی ہو۔ یہی ہے وہ لڑکی؟ ماہین نے ایک دن فریحہ بیگم سے پوچھا، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے۔ ہاں، سلیمان کی بیٹی، وہ ہماری چھوٹی کی ٹیوٹر ہے۔ ٹیوٹر؟ کیا یا کچھ اور؟ فریحہ بیگم نے چونک کر ماہین کی طرف دیکھا، مگر جلد سنبھل گئی۔ دیکھو بیٹا، ہم اسے بس کام کے لیے رکھتے ہیں، ہماری حیثیتوں میں فرق ہے۔ ماہین نے طنزیہ ہنسی۔ فرق تو ہے، لیکن وہ اسے مانتی بھی ہے۔ وہ دن رفتہ رفتہ بدگمانیوں کا آغاز بن گیا تھا۔ حویلی کا ہر کونا کسی نئی سرگوشی کا گواہ بننے لگا۔ خادمائیں کچن میں باتیں کرتی تھیں، نورین کے کپڑوں، انداز، خاموشی، سب پر تبصرے ہوتے۔ ہر قدم پر شک کی نظریں، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی کہانی تراشی جاتی۔ عریس جو کبھی نورین کی موجودگی سے بھڑکتا تھا، اب اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی نظروں میں ہر وقت ایک اضطراب رہتا، جیسے کچھ کھو دیا ہو اور سمجھ نہ پا رہا ہو۔ وہ کبھی کبھار دور سے نورین کو دیکھتا، خاص طور پر جب وہ بچی کو پڑھا رہی ہوتی۔ وہی سکون، وہی لہجہ، وہی آنکھیں جو اب مزید خاموش ہو چکی تھیں۔ اکثر وہ خود سے پوچھتا، آخر یہ لڑکی اتنی پرسکون کیوں ہے؟ اس کے اندر اتنا
اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نورین کے وجود میں ایک نیا وجود پنپ رہا ہے۔ وہ اسے ہر لمحے مضبوط کر رہا تھا۔ ایک دن جب ماہین حویلی میں موجود تھی اور مہمان کمرے میں سب جمع تھے، نورین بچی کو سبق پڑھا کر واپس جا رہی تھی کہ ماہین نے اسے روک لیا۔ تم ہو نا وہ جو سب کی نظروں میں سادہ ہے مگر اندر سے چلاک؟ نورین رکی اور نرمی سے بولی، میں صرف اپنا کام کرتی ہوں بی بی صاحبہ، تمہیں تمہاری اوقات یاد رہنی چاہیے۔ یہ حویلی ہے، کوئی عام محلہ نہیں جہاں لوگ تم جیسے خواب دیکھنے والوں کو یاد دلانے کا فن رکھتے ہیں۔ نورین نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں، وہ نظریں جو بارش کی شام میں بھیگی کھڑکی جیسی تھیں، شفاف مگر درد سے لبریز۔ میں خواب نہیں دیکھتی بی بی صاحبہ، میں حقیقت میں جیتی ہوں۔ ماہین کا چہرہ تن گیا، وہ ہارنا نہیں جانتی تھی اور نورین کی شرافتوں سے زہر لگ رہی تھی۔ حویلی کی فضا بوجھل ہونے لگی تھی۔ فریحہ بیگم اکثر نورین پر نظر رکھتی تھی اور عارض سے باتوں باتوں میں اس کا ذکر کرتی تھی، جیسے اس کی موجودگی ایک مسئلہ بن چکی ہو۔ یہ لڑکی ہماری فضا میں بہت گھل گئی ہے عارض، تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ عارض نے بس ایک سرد نظر ماں پر ڈالی اور کچھ نہیں کہا، مگر وہ جانتا تھا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، نہ اندر نہ باہر، اور وہ خود بھی اس الجھن کا حصہ بن چکا تھا۔ نورین جو کبھی خاموشی سے اس کی نظروں سے گزر جاتی تھی، اب دل میں ٹھہر چکی تھی، مگر اس کے غرور کے تسلیم کرنا گوارا نہ تھا۔ نورین کے لیے ہر دن ایک آزمائش تھا، مگر وہ ڈرتی نہیں تھی۔ اسے اب کسی کے لفظ کا خوف نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں اب ایک اور دل دھڑک رہا تھا، وہ اسے جینے کی وجہ دے رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ عزت مانگنی نہیں چاہیے، کمائی جاتی ہے، اور اب وہ عزت کے لیے نہیں، اپنی ماں ہونے کے حق کے لیے جینے جا رہی تھی۔ خاموشی اب نورین کی ڈھال بن چکی تھی، اور وہ ڈھال بہت جلد تلوار میں بدلنے والی تھی۔ صبح سورج ذرا دیر سے نکلا تھا، مگر نورین کے اندر کی رات جاگ چکی تھی۔ حویلی کی بلند دیواروں کے سائے اس کے وجود پر کچھ زیادہ ہی لمبے ہو چکے تھے۔ ہر کمرہ، ہر دروازہ، ہر دربان، ہر لفظ جیسے کسی پنجرے کی سلاخیں بن چکی تھیں، اور اب پنجرے میں وہ سانس تو لے رہی تھی مگر جی نہیں رہی تھی۔ اس دن وہ کچھ کہے بغیر نکلی، ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنے معمولی سے بیگ میں چند کپڑے، 2 کتابیں اور وہ رپورٹ رکھ لی جس پر کسی کے دستخط نہیں تھے، مگر تقدیر کا حکم لکھا تھا، ماں۔ دروازہ بند ہوا تو پیچھے صرف خاموشی تھی اور سامنے ایک نیا سفر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جائے گی، کیسے جیے گی، مگر اب اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا سوائے اپنے رب اور اپنے ہونے والے بچے پر۔ لاہور کی گلیوں سے نکل کے ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے محلے میں وہ پہنچی۔ 2 کمروں کا کرائے کا مکان، ایک ٹوٹی چھت، کھڑکی سے آسمان نظر آتا اور دیواروں پر نمی تھی، مگر دل ہلکا تھا۔ یہاں نہ کوئی حقارت تھی، نہ نظروں کی تپش، صرف تنہائی تھی اور امید۔ نورین نے اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کیا، دن بھر کام، شام کو کچھ سلائی کڑھائی اور رات کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے بات۔ وہ ہر دن جیتی، لڑتی، تھکتی، مگر جھکتی نہیں۔ اس کے اندر پلٹتا ہوا وجود اب اس کی عبادت بن چکا تھا۔ چند مہینے گزر گئے، بچہ دنیا میں آیا تو نورین کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جو برسوں سے رکے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے مبارکباد دی، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ گود میں اس نے جب ننھا چہرہ دیکھا تو مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جو کبھی کسی نے اس سے چھین لی تھی۔ ادھر حویلی میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر سب کچھ بدلا ہوا بھی تھا۔ ماہین اب عارض کی بیوی بن چکی تھی، شادی کی رسومات شاندار تھی، مہمان، تصویریں، مبارکبادیں، سب کچھ مکمل، مگر وہ کمرہ جہاں دونوں شوہر اور بیوی کے حیثیت سے اکٹھے ہوئے، وہاں خاموشی دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ماہین جو خوش فہمی کے ساتھ اس رشتے میں آئی تھی، جلدی سمجھ گئی کہ عارض کے دل میں وہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ شخص جو ہمیشہ سب پر حاوی رہتا تھا، اب خود اپنی سوچوں میں دفن رہنے لگا تھا۔ وہ شخص جو آنکھوں میں غرور لے کر چلتا تھا، اب نظریں چرا کر جیتا تھا۔ کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ ماہین نے ایک رات پوچھا۔ عارض نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا اور کہا، خوشی؟ وہ تو شاید کہیں اور کھو گئی ہے۔ ماہین کا دل چپ گیا، وہ جو کبھی کسی کی نظر میں کم نہ تھی، آج اپنے شوہر کی خاموشی میں دفن ہو رہی تھی۔ عارض کے کمرے میں ایک دن وہی نوکر داخل ہوا جو کبھی نکاح کے گواہوں میں شامل تھا۔ اس نے میز پر ایک پرانا کاغذ رکھا جس پر کچھ مڑے تڑے الفاظ تھے، نورین کی لکھی ہوئی آخری سطر، میں جا رہی ہوں مگر اکیلی نہیں۔ وہ لفظ عارض کے اندر گونجے، وہ سطر جسے اس کے اندر کی دیواروں پر کیلیں گاڑنے لگیں۔ اکیلی نہیں؟ مطلب وہ ماں بن چکی ہے؟ کیا وہ بچہ؟ اس دن عارض نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے پر پچھتاوے کی مہر۔ وہ جو سمجھتا تھا نورین صرف ایک ضد تھی، اب جان چکا تھا کہ اس کی مکمل ہار تھی۔ وہ جو خود کہتا تھا کہ کچھ نہیں کھویا، اب سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ سب کچھ چلا گیا ہے۔ ماہین کی موجودگی ایک رسم بن چکی تھی، وہ بیوی تھی مگر دل کا رشتہ کہیں نہیں تھا۔ ہر رات وہ عارض کے فاصلے میں مزید دور ہوتی جاتی، آہستہ آہستہ دونوں الگ بستروں، الگ دنیاؤں کے مسافر بن چکے تھے۔
فریحہ بیگم جو کبھی نورین کی خاموشی کو چلاکی سمجھتی تھی، اب اس کی غیر موجودگی میں اس کی خوبیاں گننے لگی تھیں۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ صابر تھی، کچھ بھی کہو عزت سے جینا جانتی تھی۔ آریز خاموش تھا مگر دل میں ایک تصویر ابھرنے لگی، وہ سفید لباس، وہ جھکی نظریں، وہ صحن کی چارپائی، اور وہ ایک لمحے کے لیے آہستہ سے آنکھیں اٹھانا۔ سب کچھ جیسے وقت کے پردے پر چلنے والی فلم بن گیا ہو۔ شہر کے اس کونے میں جہاں زندگی سادگی میں لپٹی تھی، نورین اب بھی ویسی ہی تھی، مضبوط، خاموش، خوددار، مگر اب اس کے بازو میں وہ ہاتھ تھا جو اس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھا، اس کا بیٹا، اس کی زندگی۔ وہ کبھی کبھی رات کو سوچتی اگر آریز چاہتا تو ہم شاید ساتھ ہوتے، پھر ہنستی اور کہتی نہیں، وہ چاہتا ہی کب تھا، وہ تو صرف جیتنا چاہتا تھا۔ زندگی نے اب ایک نیا رنگ لے لیا تھا، وہ ماں تھی، اور ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی مگر اس بچے کے چہرے پر اسے سب کچھ مل چکا تھا۔ ادھر آریز ہر دن بظاہر مصروف تھا مگر اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دنیا کی سب سے بڑی خلا اب صرف ایک لمحہ بن چکی تھی، وہ لمحہ جب نورین نے بنا کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا تھا، اور وہ لمحہ اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ شہر کی وہ شام ذرا مختلف تھی۔ موسم خشک تھا مگر فضا میں کسی آنے والے لمحے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بڑے ہوٹل کے کانفرنس ہال میں بین الاقوامی بزنس ڈیل پر بات چیت چل رہی تھی۔ آرائش، پروجیکشن، سوٹڈ بوٹڈ لوگ، ہر چیز اپنی جگہ مکمل اور پیشہ ورانہ تھی۔ آرز شاہ کونے میں بیٹھا رپورٹس دیکھ رہا تھا مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا تھا۔ میز کے دوسری جانب آنے والی پارٹنرز کی ٹیم کے لیے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازہ کھلا، ایک عورت اندر داخل ہوئی، دھیمے قدم، سفید سلک کی ساڑی اور ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ۔ ہر قدم پورا اعتماد، ہر انداز میں ٹھہراؤ۔ اس کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھیں اور چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں کی جدوجہد کے بعد کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آریز نے جیسی اس عورت کو دیکھا سانس رک گیا، وقت ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک چیخ سی اٹھی، نورین! وہ چہرہ، وہی خاموشی، مگر اب وہ خاموشی کمزوری نہیں طاقت بن چکی تھی۔ وہی لڑکی جسے وہ ماضی میں چھوڑ آیا تھا، جس کے سامنے ایک مکمل عورت کے روپ میں کھڑی تھی، پورا اعتماد، پر اثر اور ناقابل رسائی۔ نورین نے نظر اس پر نہیں ڈالی، وہ میز کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی، مکمل پروفیشنل انداز میں۔ ساتھ آیا بچہ، گندمی رنگ، چمکتی آنکھیں، بالوں کے ساخت، چال، سب کچھ جیسے کسی آئینے میں آریز کی اپنی پرچھائی ہو۔ ویلکم مس نور، ایک نمائندے نے کہا۔ آپ کی کمپنی سے ہمارے معاملات بالکل واضح ہیں، بس آپ کی کنفرمیشن چاہیے۔ آف کورس، نورین نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز سن کر آریز کے دل میں کچھ جیسے کھینچ گیا ہو، وہی آواز جو کبھی اس کے کمرے میں گونجتی تھی، آج دنیا کے سامنے ایک مکمل شخصیت کی نمائندہ بن چکی تھی۔ میٹنگ کے دوران نورین نے ایک بار بھی آریز کی طرف نہیں دیکھا، وہ ہر سوال کا جواب مکمل سمجھداری اور اعتماد سے دیتی رہی، اور بچہ خاموشی سے رنگین پنسلوں سے کاغذ پر کچھ بناتا رہا۔ جب سب اٹھے، نورین بھی اپنی فائل سمیٹنے لگی۔ آریز نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا، دل جیسے کسی انجانے طوفان میں گھرا ہو۔ نورین، پہچانا؟ اس کے آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہر بات کا حصہ ہوتا تھا، اب صرف جھجک تھی اور پچھتاوا۔ نورین نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، گہری، ساکت اور بوجھل، مگر پھر نورین نے نظریں پھیر لیں۔ نہیں، یہ ایک لفظ تھا مگر اس میں وہ سارے برس دفن تھے جو دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر گزارے تھے۔ آریز کی سانس جیسے رک گئی اور پل بھر کے لیے کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ نورین بچہ لے کر نکل گئی اور آریز کے قدم اپنی جگہ جمے رہے تھے۔ اس رات آریز کو نیند نہیں آئی، وہ سارا وقت کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، سگریٹ کی راکھ گرتی رہی اور ماضی کے وہ لمحے آنکھوں کے سامنے چلتے رہے۔ وہ زبردستی کا نکاح، وہ تحقیر، وہ خاموشی، وہ فیصلہ، اور اب یہ واپسی۔ مگر یہ واپسی وہ نہ تھی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ یہ نورین اس کی دنیا میں لوٹی تھی مگر اسے تسلیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے نظر انداز کرنے کے لیے۔ اگلی صبح آریز نے کمپنی کی معلومات نکلوانے کی کوشش کی۔ پتہ چلا نورین فاؤنڈیشن ملک کی چند نمایاں خواتین لیڈرز میں شامل ہو چکی ہے۔ وہ اکیلی ماں، ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھنے والی اور کئی خواتین کو خود مختاری دینے والی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ جان کر آریز کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ لڑکی جسے اس نے ایک حقیر نام دے کر چھوڑ دیا تھا، آج اس کی نظروں سے کہیں بلند کھڑی تھی۔ اس نے فوری طور پر ایک پرائیویٹ ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹے سے کیفے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ نورین کا لباس سادہ مگر باوقار تھا، اس کے چہرے پر وہی ٹھہراؤ تھا جو آریز کو بار بار توڑ رہا تھا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں نورین، آریز نے آہستگی سے کہا۔ جس دن تم نے مجھے کاغذ بنا کر دستخط کیے تھے اسی دن تم معافی کا حق کھو چکے تھے۔ نورین کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ بے رحم۔
आरिस खामोश हो गया था। वो जानता था वो सजा भुगत रहा है जो उसने खुद कमाई थी। तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा और जब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें मेरी आवाज चुभ रही है। आरिस की नजरें झुक गईं। कम से कम अपने बेटे के लिए एक मौका दे दो। नौरी ने सर उठाया। मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत नहीं, वो मुझे काफी है। ये जुमला आरिस के सीने में धमाके की तरह उतरा। उसने सोचा भी नहीं था कि नौरीन की खामोशी इतनी मुकम्मल हो चुकी है कि अब वो उसके वजूद को भी बेनियाज बना चुकी है। तुम्हें कभी ये एहसास हुआ कि जिसको तुमने औकात याद दिलाने की कोशिश की थी उसने तुम्हें इंसान होना सिखा दिया? नौरीन की आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ आईना था। वो आईना जिसमें आरेज अपनी सबसे बदतरीन शक्ल देख रहा था। वो मुलाकात खत्म हो गई। आरेज वहीं बैठा रह गया। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। दिल टूटा हुआ, थमा हुआ। नौरीन बाहर निकली, अपने बेटे का हाथ थामा और चल दी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अम्मी वो आदमी कौन था? नौरीन ने मुस्कुराकर कहा, एक सबक जो याद रखना है मगर दोहराना नहीं। शहर के उस हिस्से में जहाँ सन्नाटा अक्सर शामों का हिस्सा बनता है, अरेज अब उस रोज उस कैफे के बाहर से गुजरता। वो जानता था वह कुछ नहीं मांग सकता क्योंकि उसने कभी कुछ दिया ही नहीं था। और नरीन, वो अब पीछे देखने वालों में से नहीं थी। वो सिर्फ आगे देखती थी, अपनी दुनिया के साथ और इस वजूद के साथ जिसे उसने अपनी कोख से निकाला था लेकिन इज्जत से पाला था। अरेज के पास सब कुछ था, दौलत, नाम, शोहरत, लेकिन जो चीज़ अब उसके दिल में गूंजती थी वो सिर्फ एक सितर थी। मैं जा रही हूँ मगर अकेली नहीं। अब वो समझ चुका था ये सितर सिर्फ नौरीन की रवानगी नहीं थी बल्कि उसकी मुकम्मल हार का ऐलान थी। रात गहरी हो चुकी थी। लाहौर की सड़कों पर रोशनियों का जाल फैल चुका था मगर आरिस शाह के अंदर सिर्फ अंधेरा था। वो गाड़ी में बैठा साकित सा बाहर देख रहा था। दिल में एक शोर था, एक ऐसा शोर जो सुकून को चीर कर रख देता है। नौरीन की वापसी, उसका वो सर्द लहजा, वो उसकी आंखों में बेनियाजी, सब कुछ आरेज के गरूर में बिजली बनकर गिरा था। वो जैसे कभी नौकरानी की बेटी कहकर नज़रअंदाज किया था, जो उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। वो लड़की जो कल तक उसके लिए एक जिद थी, आज उसके अंदर एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी थी जो उसे अपनी बर्बादी का एतराफ़ करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन आरिस शाह का गरूर हार मानने वालों में से न था। वो जीतना चाहता था, चाहे जज्बे के दरमियान में या अना के। उसे नौरीन को वापस लाना था, लेकिन माफ़ी मांग कर नहीं, सज़ा देकर। उसे उसकी खामोशी को तोड़ना था, जैसे कभी उसे ज़बरदस्ती निकाह का फैसला किया था। वैसे ही अब उसका बेटा छीनकर वो नौरीन को मजबूर करना चाहता था। अगले ही दिन नौरीन को बेटे के स्कूल से फ़ोन आया। आपका बच्चा स्कूल से घर नहीं गया मैम। ड्राइवर आया था मगर स्कूल का रजिस्टर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा। नौरीन का दिल सीने से बाहर आ गया था। वो दीवाना वार स्कूल पहुंची, सीसीटीवी चेक किए, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन कहीं कुछ ना मिला। उसकी सांसें रुकने लगी, हाथ कपकपाने लगे। वो औरत जो हर तूफान में खामोश रही आज कांपने लगी थी। रात को दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा फिसल कर अंदर आया। सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, अगर बेटा वापस चाहिए तो हवेली आओ। नौरीन को पढ़ते ही सब समझ आ गया। उसके हाथ में जो लर्जिश थी अब गुस्से में बदलने लगी। आंखें खुश हो गईं मगर दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो जानती थी ये आरेज है, सिर्फ वही ऐसा कदम उठा सकता था जो माँ के दिल को रोनता है और उसे अपनी मर्जी के सामने झुकाना चाहता है। अगले दिन नौरीन वही पुरानी सादगी लिए मगर बेहद मजबूत अंदाज में हवेली के दरवाजे पर पहुंची। दरबार ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई, ऐसे जैसे वो कभी गई ही ना हो। हर ईंट, हर रोशनी, हर आवाज़ उसे जानती थी मगर आज उसकी खामोशी में झुकाव नहीं था, सिर्फ सवाल थे। फरिया बेगम दरवाजे पर आई, हैरान फिर खुशी से चमकी। नौरीन तुम? मैं आई हूँ अपने बेटे के लिए। उसकी आवाज़ में एक सर्द लहजा था जो गरूर से नहीं दुख से पैदा होता है। तुम्हारा बच्चा अरेज के कमरे में है, लेकिन बेटा अगर तुम चाहो तो। फरिया बेगम ने लफ्ज चुभाए, हम तुम्हें अब इस घर की इज्जत के साथ बहू बना कर रखना चाहते हैं। नौरी ने एक लम्हे को देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, जब मैं यहाँ इज्जत से रहना चाहती थी तब आप सबने तमाशा बनाया था। आज जब मैं किसी सहारे की मोहताज नहीं हूँ तो आपको मेरी इज्जत याद आ रही है। उसका लहजा पत्थर की तरह था। वो आगे बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ी और सीधा अरेज के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आरेज मौजूद था। बच्चा उसके साथ बैठा था, मासूमियत से खिलौना हाथ में लिए। आरेज ने जैसी नौरीन को देखा, आंखों में एक लम्हे को तासुर आया, खुशी, तसल्ली शायद। मगर इससे पहले वो बोलता, नौरीन ने कदम आगे बढ़ाए। बच्चे को वापस दो आरेज। आरेज उठा, एक कदम आगे आया। पहले मेरी शर्त सुनो। मैं शर्तों पर नहीं जीती आरेज। तुम जीतने की जिद छोड़ दो, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी जगह दूंगा, इज्जत दूंगा, सब कुछ। मेरी जगह?
نورین نے سرد ہنسی ہنسی۔ پہلے ماہین کو طلاق دو، اگر تم سچ میں مجھے مانتے ہو تو اپنے تعلق کا ثبوت دو۔ عارض رکا نہیں، فوراً آگے بڑھا، میز سے فائل نکالی، قلم اٹھایا اور ماہین کا طلاق نامہ تیار کرنے لگا، جیسے وہ صرف نورین کو پا لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو۔ نورین نے ایک لمحے کو سب دیکھا، وہی عارض جو کبھی اسے چھوڑ گیا تھا آج کسی کے کہنے پر کسی کو چھوڑ رہا تھا۔ رک جاؤ عارض، عارض کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ تم مجھے آج صرف اس لیے چن رہے ہو کیونکہ میں نے کہا، کل کو کوئی اور کچھ کہے گا تو شاید تم مجھے بھی ایسے ہی چھوڑ دو گے۔ میں بدل چکا ہوں نورین، عارض کی آواز میں بے بسی تھی۔ نہیں، تم صرف حالات سے مجبور ہوئے ہو، بدلے نہیں۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو کسی کی ضد یا انا کا حصہ بن کر جیے۔ تم نے میری خاموشی کی تذلیل کی تھی، آج میری موجودگی کو عزت کا نام دے رہے ہو، لیکن میں وہ عزت نہیں چاہتی جو تمہارے فیصلے کی مرہون منت ہو۔ عارض نے بچے کو اس کی طرف بڑھایا، مگر اس بار اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجھے مت چھوڑو نورین، میں ہار گیا ہوں۔ یہ تمہاری ہار نہیں، تمہارے اندر کا خالی پن ہے جو کبھی محبت کی جگہ لے سکتا تھا مگر تم نے انا سے بھر دیا۔ نورین نے بچہ گود میں لیا اور آہستہ آہستہ چل دی۔ پیچھے دروازے پر کھڑا عارض صرف دیکھتا رہا، آنکھوں میں وہ آنسو جو برسوں سے رک رکھے تھے۔ اور نورین، اس کے قدم مضبوط تھے، دل بھاری تھا مگر ضمیر مطمئن۔ وہ جانتی تھی آج اس نے خود کو بچا لیا تھا، ایک ایسے رشتے سے جو ہمیشہ زبردستی رہا۔ یہ انصاف تھا اور شاید یہ عارض کے لیے اصل انتقام۔ بارش کے بعد کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے قدرت نے ہر چیز کو تھام رکھا ہو، ہر پتا، ہر اینٹ، ہر سانس، سب ساکت تھے مگر عارض شاہ کے اندر طوفان تھا۔ حویلی کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے وہ مسلسل دروازے کو صرف دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی وہ قدموں کی چاپ سننے والا ہو جو کبھی اس کی دنیا میں روشنی لاتی تھی اور اب فقط ایک خواب بن چکی تھی۔ نورین چلی گئی تھی اس بار ہمیشہ کے لیے۔ جانے سے پہلے اس نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں روکا، صرف آنکھوں میں وہ خاموشی دی جو عارض کی چیخوں سے بھی زیادہ زوردار تھی۔ وہ بچہ جسے عارض اپنی میراث سمجھتا تھا اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور وہ عورت جسے وہ کمزور سمجھتا تھا اب اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ نورین کے لیے فیصلہ آسان نہ تھا، لیکن ایک ماں کے لیے بیٹے کی دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی عارض کی دنیا میں عزت شرطوں پر دی جاتی ہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو بے شرط محبت دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، وہ حویلی، وہ یادیں، وہ کاغذی نکاح، وہ زبردستی کی قید، سب۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مگر پرامن مکان میں رہتی تھی، جہاں چھت ٹپکتی ضرور تھی مگر دل کا سکون مکمل تھا۔ اس کے بیٹے کے کمرے میں ہر دیوار پر ان کے رنگ تھے، ہر کھلونا اس کے جینے کی وجہ، اور ہر رات ماں کی لوری میں لپٹی ایک نئی امید۔ عارض کی دنیا میں سب کچھ موجود تھا، طاقت، دولت، نام، مگر اب وہ سب کچھ خالی خالی سا لگتا تھا۔ ماہین اسے چھوڑ چکی تھی، فریحہ بیگم خاموشی سے عبادت میں لگ چکی تھیں اور حویلی کی رونق اب صرف اس کی پرچھائیوں میں گھری تھی۔ ایک دن عارض نے شہر کے معروف ایجوکیشنل ایوارڈز شو کی دعوت دیکھی، جس میں نور فاؤنڈیشن کی بانی کو اعزاز دیا جانا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ نورین ہی ہے۔ شو کے دن وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھا رہا۔ اسٹیج پر نورین آئی، سفید و نیلے امتزاج کے سادہ مگر وقار بھری ساڑی پہنے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر ماں ہونے کا غرور۔ جب اسے مائک پر بلایا گیا تو اس نے صرف چند جملے کہے، میرے سفر میں کوئی شاہی حویلی نہیں تھی، نہ کوئی سونا چاندی، میرے پاس صرف ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا ایک ایسی ماں کے سائے میں پلے جو خود سر اٹھا کر جیے۔ میں نے وہی کیا جو ایک ماں کرتی ہے، وہ سب سہ لیا جو سہنا پڑا، وہ سب سیکھ لیا جو سیکھنا پڑا۔ سامعین تالیوں سے گونج اٹھے مگر عارض کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا نورین نے جو کھویا وہ صرف وقت تھا، اور وہ خود، وہ تو سب کچھ ہار چکا تھا۔ وہ حویلی واپس آیا، خالی ہاتھ، خالی دل۔ رات کے سناٹے میں اس کے قدم حویلی کے صحن میں گونجتے رہے جیسے وہ خود کو کھوج رہا ہو۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی، وہی فائل نکالی جس میں نکاح کے کاغذات تھے۔ ان پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے خود سے کہا، یہ سب کچھ میرے پاس تھا، پھر بھی میں خالی کیوں ہوں؟ جواب صرف خاموشی میں آیا، نورین۔ اگلے دن عارض نے نورین کے دروازے پر دستک دی۔ نورین دروازے پر آئی، آنکھوں میں سکون، چہرے پر نمی، مگر دل میں مضبوط تھی۔ تم کیوں آئے ہو عارض؟ ایک موقع لینے، ایک بار تمہارا ہاتھ تھامنے، نہ ضد میں نہ غرور میں، صرف انسان بن کے۔ نورین نے دروازہ پورا کھولا، اندر آنے کی اجازت دی، مگر سخت چہرہ نہ تھا، نہ نرم، بس صاف۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے مجھے زبردستی اس حویلی میں قید کیا تھا؟ میں خاموش تھی، لیکن آج میں بول رہی ہوں تو سن لو، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن واپس نہیں آ سکتی۔ تم نے میرے فیصلے کے حق کو کبھی تسلیم نہیں کیا، تو آج میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ عارض کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ کیا میں اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ نورین نے اندر بلایا۔ چھوٹا بچہ سامنے آیا، کتابیں ہاتھ میں تھی، چہرے پر معصومیت۔ یہ تمہارا بیٹا ہے عارض، لیکن وہ میرا مان ہے، اسے تمہارے نام کی نہیں، تمہارے عمل
کی ضرورت ہے۔ اگر تم واقعی باپ ہو تو دور سے اس کی کامیابی کا حصہ بنو، نہ کہ زبردستی کا۔ عارض نے ایک لمبی سانس لی۔ نورین افسوس سے بولی، تم نے جو بویا وہی کاٹا، اور جو بویا تھا وہ زخم تھے، اور میں نے ان زخموں سے اپنا کردار اگایا۔ اس روز عارض خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دروازہ پیچھے بند ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک ستر ہمیشہ کے لیے کھل گئی تھی۔ عزت جب دی جاتی ہے تب محبت ممکن ہوتی ہے، جب چھینی جاتی ہے تو صرف پچھتاوا باقی رہتا ہے۔ اور یہی نورین کا فیصلہ تھا، محبت کے لیے نہیں، عزت کے لیے جینے کا۔ اور یہی عارض کی سزا تھی جو اس نے خود اپنے لیے لکھی تھی۔